सिंध में मुहर्रम उल हराम के दौरान फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। इसी वाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, सिंध समेत मुल्क भर के चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में भी मुहर्रम उल हराम के दौरान फौज तैनात करने की महकमा दाखिला सिंध की दरख्वास्त और तमाम सूबों के महकमा दाखिला की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने मंजूरी दे दी है। इंसाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 की सेक्शन 4 और 5 के तहत मुल्क भर में फौज की तैनाती की मंजूरी दी गई है। फौज को सिविल इंसानिया मदद के लिए तैनात किया जा रहा है। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे जो है ज़मीनी हालात के मुताबिक फौज की जो मुकर्री है उसके हवाले से फैसला करेंगे। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जो दरख्वास्त की गई थी, जिसके बाद वजारत दाखिला ने फौज और एफसी के एहलकारों की जो तैनाती है वो मंजूरी दे दी और मंजूरी अब दे दी गई है। संजय, बहुत शुक्रिया। कराची में डीएसपी सीटीडी अली रजा को शहीद कर दिया गया। फायरिंग से जख्मी अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड वकार भी दम तोड़ गया। डीएसपी अली रजा के पास लियारी गैंगवार की सरखूबी का टास्क था। कराची के सेंट्रल पुलिस ऑफिस में शहीद डीएसपी अली रजा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नज़ीर शाह से बात करते हैं। जी नज़ीर, आगा कीजिए। बिल्कुल, देखें सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अब से कुछ देर कबल डीएसपी जो गुज़श्ता रोज शहीद हुए थे अली रजा, उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में आईजी सिंध समेत सिंध पुलिस के तमाम सीनियर अफसरान, रेंजर्स के आला अफसरान, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर हुकाम की जानिब से शिरकत की गई। नमाज जनाजा के बाद शहीद को जनाजे को सलामी पेश की गई और दुआ की गई, जिसके बाद नमाज जनाजा अब अंचोली की जानिब मैयत रवाना की गई है, जहाँ 1:30 बजे एक मरतबा फिर नमाज जनाजा अदा की जाएगी और जो सुपर हाईवे पर कब्रिस्तान है वहाँ पर तदफीन की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर। कराची के इलाके नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त अब्दुल कयूम के नाम से की गई है। पुलिस के मुताबिक मकतूल अब्दुल कयूम मकामी ज़कात कमेटी का चेयरमैन था। मकतूल के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर 2 गोलियां लगीं। सीने पर लगने वाली गोली वजह मौत बनी। मकतूल से छीना झपटी की कोई वारदात नहीं हुई। मकतूल के पास मोबाइल फ़ोन और नकदी मौजूद था। इब्तदाई तौर पर वाक़या टारगेट किलिंग मालूम होता है। जाए बकुआ से गोलियों के खौल और शवाहिद जमा कर लिए गए। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ पसनी के मकीनों ने केस्को दफ्तर पर एहतजाज किया। खातून ने दफ्तर के दरवाजे तोड़ दिए। इस दौरान एक खातून जख्मी हो गई। जख्मी खातून ने इल्ज़ाम आयद किया केस्को एहलकारों ने उन पर तशद्दुद किया है। टैक्स आमदन में इजाफा ना हुआ तो ये आखिरी IMF प्रोग्राम नहीं होगा। बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने फाइनेंशियल टाइम्स से इंटरव्यू में कहा, इस माह IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। हुकूमत ने IMF से होने वाले कर्ज मुआहिदे का तखमीना 6 से 8 अरब डॉलर लगाया था। मुल्क का इन्हिसार दरामदात पर है, जिसकी वजह से कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। हमें कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत है। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी, डॉलर ख़त्म होते रहेंगे। लोग रिश्वत, करप्शन और हरासानी के डर से FDR पर एतमाद नहीं करते। अगले 2 से 3 महीनों में मुस्बत कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को हिरासा करने के केस में DPO सरगोधा, रीजनल अफसर महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और मुताल्लिका स्टेशन हाउस अफसर ने लाहौर हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। अदालत ने तौहीन अदालत के मुर्तकिब पुलिस अफसरान को शो कॉज नोटिस के जवाबात देने की हिदायत करते हुए रिमार्क्स दिए। अदालत तहरीरी जवाबात देखने के बाद फैसला करेगी माफ़ी देनी है या नहीं। आइंदा समात पर वज़ीर आज़म से भी अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि मैं ATC जज को भी कार्रवाई करने का कह देता हूँ। कहा, अदालत के सामने 2 मामलात है, एक रिट है और दूसरा तौहीन अदालत का मामला। तौहीन अदालत के मामले का क्या करना है, इस पर अदालती माविन हिना हफीज़ अदालत की मावनत करेंगी। अदालती माविन ने बताया तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, इस अदालत के पास इख्तियार मौजूद है। मजीद समात अगस्त के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI जलसे की इजाज़त मंसूख करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन
عامر مغل کے بیٹے کی ڈپٹی کمشنر کے خلاف درخواست پر جسٹس بابر ستار نے سماعت کی۔ وکیل نے عدالت کو بتایا عامر مغل کو اٹھانے کے پورے ایک دن تک کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ جسٹس بابر ستار نے کہا مقدمہ ہے تو متعلقہ فورم پر جائیں، یہ توہین عدالت تو نہیں بنتی۔ شعیب شاہین نے جلسے سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ پڑھا، کہا ڈپٹی کمشنر نے رات 1:30 بجے جلسہ معطلی کا نوٹیفیکیشن بھیجا، یہ لوگ بدنیتی کر رہے ہیں اور ہمیں بھی کچھ نہیں کرنے دے رہے۔ جسٹس بابر ستار نے کہا دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، ہم قانون کے مطابق فیصلے کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر نے ایک آرڈر کیا، چیف کمشنر نے اسے ختم کر دیا، اب آپ کو کمشنر کا آرڈر چیلنج کرنا ہوگا۔ وکیل شعیب شاہین نے کہا ہم چیف کمشنر کی جانب سے NOC معطلی کے حکم کو چیلنج کر دیں گے۔ جسٹس بابر ستار نے کہا آپ چیف کمشنر والا آرڈر چیلنج کریں پھر دیکھیں گے۔ سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے کے لیے کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ گورنر بلوچستان شیخ جعفر مندوخیل اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ جام کمال، اعظم نذیر تارڑ، اویس لغاری، عطا تارڑ، علی پرویز ملک وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کوئٹہ میں بلوچستان کابینہ اور ارکان پارلیمان ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم وفاق بلوچستان حکومت کی جانب سے کسانوں کے لیے تاریخی پیکج کا بھی اعلان کریں گے۔ PTI رہنما شوکت یوسفزئی کو مانچسٹر جانے والی پرواز سے آف لوڈ کر دیا گیا۔ شوکت یوسفزئی کہتے ہیں پہلے عمرے پر جانے نہیں دیا گیا، بیٹی سے ملنے جا رہا تھا تو بھی روک لیا گیا، میرا نام ECL سے نہ نکالا گیا تو دوبارہ ہائی کورٹ جاؤں گا۔ میں مانچسٹر جا رہا تھا آج ترکش ایئر لائن سے، بورڈنگ کارڈ بھی جاری ہوئے، سامان کی کلیئرنس بھی، مجھے بتایا 2 آرڈر جاری ہوئے ہیں، آپ کو بیرون ملک سفر پر آپ پہ پابندی ہے اور دوسرے آرڈر میں آپ کو گرفتار کرنے کا بھی حکم ہے۔ عمرے پہ بھی نہیں جانے دیا۔ اب جب میری بیٹی مانچسٹر میں ہے تو میں اس سے ملنے جا رہا تھا، آج نہیں جانے دیا گیا، مجھے روک دیا گیا۔ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے اس حکومت کے اندر۔ ECL میں نام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو وانٹڈ ہوتے ہیں۔ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ کم از کم ECL سے میرا نام ہٹا دیا جائے، نہیں تو پھر میں چیلنج کروں گا، دوبارہ ہائی کورٹ جاؤں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے راسخ الہی اور زہرا الہی کا نام بھی PCL سے نکالنے کا حکم دیا۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے درخواستوں پر فیصلہ سنایا۔ شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل سے لاہور منتقل کر دیا گیا۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے شاہ محمود کو لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت پیش کیا جائے گا۔ ATC جج آج کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کریں گے۔ ان پر لاہور میں 9 مئی کے متعدد مقدمات درج ہیں۔ ان مقدمات میں لاہور پولیس جیل میں شاہ محمود سے تفتیش کر چکی ہے۔ الیکشن ٹریبیونل اسلام آباد میں 3 حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے خلاف PTI امیدواروں کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ الیکشن ٹریبیونل نے مسلم لیگ نون کے کامیاب امیدواروں سے دوبارہ بیان حلفی طلب کر لیے۔ N48 کے نتائج کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی، جس میں الیکشن ٹریبیونل نے جواب جمع نہ کرانے پر MNA راجہ خرم نواز پر 30,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا اور 3 دن میں جمع کرانے کا حکم دیا۔ راجہ خرم نواز کو 3 دن میں فارم 45, 46 اور 47 بھی جمع کرانے کی ہدایت کی گئی۔ N47 میں ٹریبیونل نے ڈاکٹر طارق فضل چودھری پر بھی جواب جمع نہ کرانے پر 20,000 روپے جرمانہ کرتے ہوئے 10 جولائی تک جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن ٹرائبیونلز کی تشکیل کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کیس کی سماعت 4 جولائی تک تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن ٹرائبیونلز کی تشکیل کا فیصلہ معطل کیا جاتا ہے۔ ٹرائبیونلز کی تشکیل سے متعلق الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن اور خطوط بھی معطل کیے جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملاقات کر کے مسئلہ حل کریں۔ نئے چیف جسٹس کے عہدے سنبھالنے کے بعد فوری ملاقات کی جائے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ بشرا بی بی کے وکیل سلمان صفدر نے عدت کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ کے دلائل اپنا لیے۔ خاور مانیکا کے وکیل نے 11 محرم تک کیس میں التوا کی درخواست پیش کی۔ موقف اپنایا گیا، محرم تک سیشن عدالت نے التوا دیا ہے۔ بشرا بی بی کے وکیل سلمان صفدر نے موقف اپنایا، ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے، سیشن جج کی جانب سے جنرل التوا نہیں دیا جا سکتا۔ یہ کیا تماشا ہے، دلائل چل رہے ہیں اور جنرل التوا مانگا جا رہا ہے۔ جج افضل مجوکا نے ریمارکس دیے، اس صورتحال پر اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کروں گا۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا سیشن عدالت سے حقائق چھپائے گئے، عدالت ہائی کورٹ سے ہدایت لے اس دوران وقفہ کر دیا جائے۔ عدالت نے سماعت میں وقفہ کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ کہتے ہیں کہ بانی PTI سے پس پردہ معاملات چل رہے ہیں، نظر آ رہا ہے بات آگے بڑھ رہی ہے۔
ملک کے لیے سب کو ایک قدم پیچھے ہٹ کر لچک دکھانا ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کو بھی مذاکرات کے لیے بیٹھنا پڑے گا۔ دنیا میں کہیں بھی مذاکرات سے پہلے شرطیں منوانے کی بات نہیں ہوتی۔ AOI نیوز سے گفتگو میں کہا چینی برآمد کی مشروط اجازت دی ہے، قیمت بڑھی تو واپس لے لیں گے۔ آج کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو ان بوگس کیسز میں لاہور ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، ہم لوگ اس چیز کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ خود خان صاحب سے ملنے گیا تھا، ہمیں نہیں ملنے دیا، 5 گھنٹے ہمیں وہاں پہ بٹھایا گیا تھا۔ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، ہمارے ساتھیوں کو جلد از جلد رہا کرنا چاہیے۔ تحریک انصاف کی 180 سیٹیں ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں سیٹیں واپس دو، یا ابھی ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ فریش الیکشن کراؤ، اس سے بھی یہ بھاگ رہے ہیں۔ واضح موقف ہے کہ کوئی بھی چیز ہو پارلیمان کو کلیئر کٹ بتانا چاہیے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو پہلے سے ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا، نہ کسی کو کانفیڈنس میں لیا۔ یہ حالات نہیں چاہتے ہیں کہ کسی بیرون ملک جنگ میں ہم لوگ پھر کود پڑیں۔ کیوں کود پڑیں؟ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی 4تھی منزل پر لگی آگ بجھا دی گئی۔ فائر آفیسر کے مطابق فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں نے 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ عمارت میں فائر سسٹم کی وجہ سے آگ پر قابو پانے میں مدد ملی۔ عمارت کا ایک ہال مکمل طور پر جل گیا۔ فائر بریگیڈ کی جانب سے آگ پر قابو پانے کے بعد کولنگ جاری ہے۔ PSX میں آصفی سردی کے بعد ٹریڈنگ روک دی گئی تھی۔ کولنگ مکمل ہونے کے بعد کاروبار کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ کابینہ نے بلوچستان میں سرکاری اراضی کو گرین کارپوریٹ شراکتی کے تحت آباد کرنے کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ایکٹ کا جائزہ اور دیگر صوبوں سے موازنے کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی 7 روز میں سفارشات مرتب کرے گی۔ کابینہ نے صوبے کی جامعات میں نئی بھرتیوں پر پابندی عائد کر دی۔ سرفراز بگٹی نے کہا جامعات کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں۔ ادھر فرانس کے پارلیمانی انتخابات میں کوئی بھی جماعت سادہ اکثریت حاصل نہ کر سکی۔ دائیں بازو کی جماعت نیشنل ریلے پارٹی تیسرے نمبر پر چلی گئی۔ بائیں بازو کا اتحاد پاپولر فرنٹ غیر متوقع طور پر پہلے نمبر پر آ گیا۔ نئے اسلامی سال کا آغاز امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے۔ آپ کا زمانہ فتوحات کا دور تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمات، جرأت و بہادری، بے مثل کردار اور شاندار کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ رافع حسین کی رپورٹ۔ برے صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے 782 میں 15 روزہ عرس مبارک کی تقریبات پاک پتن میں جاری ہیں۔ یکم محرم الحرام سے عرس تقریبات اپنے عروج کو پہنچ گئیں۔ اندرون ملک اور بیرون ممالک سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مزید بتائیں گے امداد حسین۔ جی بالکل، برے صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 782ویں اس کی 15 روزہ تقریبات جو ہے اپنے عروج کو پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ آج یکم محرم الحرام سے رسومات کا جو ہے باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت صاحبزادہ احمد مسعود چشتی موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ الحمدللہ یکم محرم الحرام سے 2 رسومات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک صبح 9 بجے ختم خواجگان ہوتا ہے، ختم امام عین ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ 5 محرم الحرام کی صبح تک جاری رہتا ہے۔ یہ کوڑیوں کی رسم اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ 6 محرم الحرام تک جاری رہتا ہے۔ اس میں 2 بڑی رسومات جو ہیں بیشتی دروازے کی 5 اور 6 محرم الحرام کو کھولا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کی سب سے بڑی جو رسم ہے وہ بہشتی دروازہ کی قفل کشائی ہے، جس میں ملک کے طول و عرض سے آئے ہوئے لاکھوں زائرین جو ہیں وہ گزرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی گورنر سندھ کامران ٹیسوری پیر حسان حسیب الرحمان کے ہمراہ مفتی منیب الرحمان کی رہائش گاہ گئے اور ان کی خیریت دریافت کی۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے رافع حسین سے۔ جی رافع، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، دیکھیں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری پیر حسان حسیب الرحمان کے ہمراہ مفتی منیب الرحمان کی رہائش گاہ پہنچے ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے مفتی منیب الرحمان کی خیریت دریافت کی، جبکہ علماء کرام کے کردار سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ محرم الحرام میں مذہبی ہم آہنگی بھائی چارگی کے فروغ کے لیے کامران ٹیسوری نے مفتی منیب الرحمان سے اپنا کردار ادا کرنے کی درخواست بھی کی، جبکہ یہ کہا کہ وہ ان سے رہنمائی لینے کے لیے وہاں پر ان کی رہائش گاہ آئے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان نے کامران ٹیسوری کی عوامی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی۔ بہت شکریہ رافع۔
محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج اور کل گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسم کی خبر دینے والوں کا کہنا ہے کہ بحر عرب سے مونسون ہواؤں کا سلسلہ سندھ میں داخل ہو گیا، جس کے نتیجے میں آج دوپہر کے بعد ہلکی تا درمیانی شدت کی بارش متوقع ہے۔ کراچی میں آج بھی موسم گرم اور مرطوب ہے، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 70% ہے، جس کی وجہ سے حبس بھی بہت زیادہ ہے۔ گھوٹکی، سکر، خیرپور، کشمور، شکارپور، جیکب آباد، قمبر، شہداد کوٹ اور دیگر شہروں میں آندھی اور تیز بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی بعض مقامات پر بادل برسنے کی توقع ہے۔ بھارتی شہر ممبئی میں شدید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ممبئی میں 6 گھنٹوں کے دوران 300 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سڑکوں اور ریلوے ٹریکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹرانسپورٹ بھی متاثر ہوئی۔ ممبئی ایئرپورٹ پر 30 پروازیں منسوخ اور 250 سے زائد تاخیر کا شکار ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ اگلے 4 روز تک جاری رہ سکتا ہے۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کاسٹن اور اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود لاہور پہنچ گئے۔ کوچ پی سی بی چیئرمین سے ٹیم کی کارکردگی اور مستقبل پر مشاورت کریں گے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹرز، انٹرنیشنل کرکٹرز کو بھی آج مشاورت کے لیے بلایا گیا ہے۔